गले से पकड़ के घसीट रहा है। कोई MNA, कोई MPA नहीं बोला, कोई वर्कर नहीं बोला। नबील अब्बासी उसको स्टेज से उतारा गया, कोई पार्टी का रहनुमा कोई भी नहीं बोला। ये अफसोसनाक नहीं है? ये खैर की बात है? खान तो कहता है कि वर्कर उसकी जान है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी रेड लाइन है। वज़ीर आला बन चुके हैं तो ये इनका इख्तियार, ये इसका काम नहीं बनता था कि ये कम अज कम वो 9 मई के मुकदमों से तो जान छुड़ाते वर्कर की, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। अभी तक हम फेस करें, अभी फिर अगले महीने हमारी तारीख है कि हमारा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, उसने पीपल्स पार्टी डिवीजन का सदर है, उसकी बीवी को हाई कोर्ट के जजेस जो एलिवेट होने हैं उसमें जो उन्होंने नाम मांगे, इसने उनका नाम रिकमेंड किया। बैरिस्टर गौहर ने रहीला बीबी का नाम, चेयरमैन पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसके आगे रोए, किसके आगे दुखड़ा रोए कि आया इनको अपनी पार्टी की कोई औरत या कोई ऐसा वकील इस बैरिस्टर को नहीं मिला था, इसने किसी से ये बात नहीं पूछी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसका नाम दे रहा हूँ। तो आप बगैर तहकीक, बगैर जान पहचान क्या उसका नाम आगे फॉरवर्ड कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये हुआ तो फिर आप इस सीट के अहल नहीं है, आपने इस सीट के साथ वो किया। आया कारकुन सिर्फ मार खाने के लिए रह गया, कारकुन सिर्फ नारे लगाने के लिए? मैं तो फिर भी कहूंगा इस खैर इसलिए कि मेरी तो पार्टी है, मैं तो खान साहब जब तक जिंदा है इंशाल्लाह खान साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सरदार नवीद आलम का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। गुज़िश्ता दिनों 13 और 14 दिसंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर हज़ारा रीजन के हेड क्वार्टर एबटाबाद तशरीफ लाए और 2 रोज़ा अपने दौरे के दौरान, जहाँ उनकी शख्सियत इससे पहले भी एक बड़ी जराना शख्सियत मंजर आम पे आई थी, लेकिन एबटाबाद के दौरे के दौरान हमने देखा कि वो वाकई जराना तबीयत के मालिक हैं और उन्होंने एबटाबाद में जराना बैटिंग करते हुए कई छक्के लगाए और कई चौके लगाए। और इन छक्कों और चौकों की हम तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सफ्तर खान तनोली एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला एबटाबाद के नायब सदर हैं और हज़ारा रीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जब हवेलियां में जलसे के बाद खाने पे जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर बैठे तो सफ्तर खान तनोली उनके करीब पहुंचे और उन्होंने कुछ सवालात किए, जिस पर सरदार अली अमीन खान गंडापुर आग बगोला हो गए। और इस आग बगोला में आगे जिन्होंने सवाल किया था सफ्तर खान तनोली एडवोकेट ने, उन्होंने भी तुर्की ब तुर्की उनको जवाब दिए और जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी ने सफ्तर खान तनोली को ज़बरदस्ती पीछे किया। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी उनको साथ लेके जा रही है और ये भी सुना जा सकता है कि मारो इसको। अली अमीन खान गंडापुर के साथ ये अल्फाज जेब नहीं देते थे कि एक पार्टी का वो वर्कर जो 24 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचता है और रास्ते की तमाम मुश्किलात, आंसू गैस, तमाम रुकावटें वो अबूर करते हुए डी चौक पहुंचे और वहां पर पहुंचने वाले ऐसे कारकुनान के साथ इस तरह का रवैया नायत ही काबिल अफसोस है। और साथ साथ आप ये भी देखें कि सरदार अली अमीन खान गंडापुर 2 शोधा जो एबटाबाद से, एक जंदरबाड़ी और एक सोबन गली, दोनों शोधा के घर नहीं गए बल्कि उनके लवाकिन को कमिश्नर ऑफिस बुलवाया और वहीं पे फातह खानी की, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आइए चलते हैं सफ्तर खान तनोली एडवोकेट साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सफ्तर साहब, आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है? आपको उस दिन कोई चोट तो नहीं आई जिस दिन वज़ीर आला हवेलियां तशरीफ लाए थे? नहीं, उस दिन ऐसा चोट वगैरह नहीं आई। वो जो मामलात हमारे उस दिन हुए हैं, मैं पार्टी का वर्कर हूँ और हर मामले पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ और जहाँ पे भी कॉल आई है पार्टी के लिए मैंने वहाँ पे पहुँचा भी हूँ, जानी माली हर तरह कुर्बानी दी है। 9 मई के वाक़या की आपको बताऊँ कि मैं वाहिद वो वकील हूँ एबटाबाद से जिसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है और सबसे पहले फारा चौक पहुँचने वाला भी मैं ही था और फिर मैंने ही वहाँ पे ये सारे मामलात को देखा। हमें लोधी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, लोधी साहब सदर थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो 9 मई के वाक़यात के अंदर भी मुझे मुलव्वस किया गया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए बहुत सारी और हर मौके के ऊपर में। फिर उसके बाद ये लास्ट टाइम डी चौक पहुँचे हम, वहाँ पे भी गए और शेलिंग भी हुई, वो वीडियो भी आपने देखी, वायरल हुई। शेलिंग की वजह से बाद में मैं बीमार हुआ, मेरी प्लेटलेट्स गिरे, मैं शदीद बीमार रहा। लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि मैंने हर उस मौके पे पार्टी का साथ दिया और आइंदा भी देता रहूँगा, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। तो उस दिन ऐसी कोई मुझे चोट
ایسی بات نہیں ہوئی. بس ایک بات اس کی آپ کہتے تو میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ کھانے پہ اندر گئے, میں نے ان سے سوال کیا, ہمارے کچھ گلے ہیں, کچھ شکوے ہیں, وہ ہمارا حق بنتا ہے بینگ اے ورکر. کیا سوال کیا جی آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ کیونکہ وہ پارٹی کے ہمارے صوبائی صدر ہیں, تو جہاں پہ جب ورکر کنونشن یا ورکر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بات کو سننا پڑتا ہے, اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائے, اور ہم سے یہی میں نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں آپ ورکر کے لیے کیا کریں, ہمارے ورکروں کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے, ورکر مایوس ہو رہا ہے, اور نہ کوئی آپ کی تنظیم کا پرسان حال ہے. یہ علی اصغر خان جو ہے اس وقت صوبائی جنرل سیکرٹری ہے, ان سے پوچھیں, انہوں نے ریجن کی تنظیم سازی کی, ریجن کی نوٹیفیکیشن کی ہے, بغیر کسی مشاورت کی کسی ورکر کو انہوں نے اعتماد میں لیا. ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے یہ کرتے, بے شک سے یہ نوٹیفیکیشن, لیکن کم از کم اتنا تو کرتے, پوچھ تو لیتے, مشاورت تو کرتے. اسی طرح انہوں نے ضلع کا جو صدر ہٹایا, لودھی صاحب کو ہٹا کے اس کی جگہ انہوں نے افتخار خان جدون کو جو ہے وہ صدر بنایا. اس کے اوپر انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی. آج دن تک کوئی ان سے پوچھ لیں انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے یا کسی قسم کی کوئی ایسی کنونشن بلا کے ان عہدیداروں کو بلایا. میں تو یہاں تک بھی کہنے میں اگر کہوں تو افتخار خان صاحب ہمارے صدر ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے مدر پارٹی کے, ان کو اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سیکرٹری کے علاوہ کسی دوسرے عہدیدار کا نام آتا ہو. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنے ہمارے عہدیدار ہیں, کتنے ہمارے ورکر ہیں, تنظیم کے لوگ کتنے, اس لیے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر کی پارٹی کے ورکروں کو بلایا ہی نہیں کبھی. بینگ اے صدر, جب سے وہ صدر بنے ہیں انہوں نے کوئی اجلاس نہیں. یہ جو باتیں میں کر رہا تھا اس پہ وہ صدر صاحب جو ہے ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی صدر صاحب وہ تھوڑا غصے ہو گئے, ہماری بات آپس میں بڑھ گئی, تھوڑا غصے ہوئے, بس وہ تھوڑی بات بڑھ گئی. میں کہتا ہوں کہ ہمارا خیر کوئی ایسا انٹرنل معاملہ ہے, پارٹی کا معاملہ ہے, چھوٹے بڑوں میں ہو جاتی ہے, وہ ہمارے بڑے ہیں, اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو نہیں خیر نہیں ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ نبیل عباسی جو سب کا صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا اور اس نے تقریباً 10-12 ہزار ووٹ بھی لیے تھے, اس کو اسٹیج سے اتارا گیا. کوئی پارٹی کا رہنما, کوئی ایم پی, کوئی ایم این اے, کوئی بھی نہیں بولا. آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو سیکورٹی کا اہلکار ہے آپ کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے نہیں بولا, کوئی ورکر نہیں بولا. یہ افسوسناک نہیں ہے؟ یہ خیر کی بات ہے. آپ کی بات بالکل بجائے سردار صاحب, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نبیل عباسی ہمارا بڑا یہ اچھا اور بڑا ورکر اور بڑی اس کی قربانی بھی ہے, وہ پارٹی کے ساتھ بڑا لائل بھی ہے. اس کے ساتھ جو ہوا اس کو اسٹیج سے جس طریقے سے اتارا گیا, یہ ہم سمجھتا ہوں کی بھی انسلٹ ہے, نہ صرف ان کی بلکہ ہم سب کی انسلٹ ہے. وہ اسٹیج پہ کھڑے تھے اور پھر وہاں سے ان کو وہاں سے اتارا گیا. یہ میں اس کی بڑی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, یہ بہت غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ بات رہ گئی جہاں تک وہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا, میں اس پہ یہی کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بات نہیں, خیر جو ہونا تھا ہو گیا. میرے بڑے سفتر صاحب آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے. آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ ایک پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اتنا انسلٹنگ. سردار صاحب میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, میں وہاں پہ بطور وکیل نہیں گیا ہوا تھا یا میں ایسے آئی ایل ایف کی طرف سے نہیں گیا ہوا تھا. میری قربانیاں اور سب کو پتہ ہے, اور آئی ایل ایف کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ بھی پتہ ہے. اور الحمدللہ میں آئی ایل ایف میں وائس پریزیڈنٹ پاکستان, پورے پاکستان کے جو ہمارے آئی ایل ایف کے وہ فلاں ہیں, میں ان کا مرکزی نائب صدر ہوں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اور اسی طرح میں آئی ایل ایف کا کے پی کا ترجمان بھی ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ جو وقوع ہوا ہے, اتنے عہدے رکھنے کے باوجود آپ کہتے ہیں جی خیر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس طرح کا ہو, اور ایسی پارٹی جو جس میں خان تو کہتا ہے کہ ورکر اس کی جان ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کی ریڈ لائن ہے. مجھے یہ بتائیں ڈی چوک میں سب سے پہلے بھاگا کون ہے؟ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پارٹی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, پارٹی کے پاس پالیسی کا فقدان ہے. ایک طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ سنجانی کے اوپر بیٹھ دیا جائے, دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب ڈی چوک میں جائیں. اس سے پہلے بھی جب یہ فائنل کال دی گئی تھی تو فائنل کال سے پہلے بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پہنچے. اب آگے کا یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد پہنچ کے کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے. پوچھ رہا ہوں سب سے پہلے بھاگا کون ہے؟ بھاگنے میں دیکھیں جہاں تک وہ بھاگنے کی بات آ گئی تو پھر میں وہی کہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے وہاں پہ سب سے پہلے یہی بھاگی لیڈرشپ. ہماری لیڈ کون کر رہا تھا؟ لیڈ کون کر رہا تھا؟ آپ وہ مجھ سے وہ کیوں سڈن نام لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, لیڈ کون کر رہا تھا؟ لیڈ اس کو ہمارے جو ہے یہ کے پی کے جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. سردار علی امین خان گنڈاپور وہ سب سے پہلے بھاگے جی, وہ لیڈ کر رہے تھے. پھر وہ جو جس طریقے سے وہاں سے یہ آئے ہیں وہ پھر اس تشریح انہوں دی جو 12 ضلع کراس کی. میں وہ بات ہم کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا. یہ دوسری مرتبہ ہے نا ڈی چوک والی. پہلے 12 اضلاع انہوں نے پیدل خالی جیب انہوں نے مسافت طے کی, اس کے بعد یہ منصیرہ آگے, اور جو تزیق اور جو عتق امیز رویہ انہوں نے ہزارہ میں رکھا, یہ شاید کسی اور جگہ پہ رکھتے تو شاید ان کو پتہ چل جاتا. لیکن آپ لوگ ہیں کہ خیر ہے. دیکھیں ابھی ہمارے پاس اور دوسرا آپشن بھی کوئی نہیں سردار صاحب.
ہم اب آپ جہاں تک بات آ جاتی ہے نا سیکنڈ، اگر ان کے بعد کوئی اور ایسی اپرچونٹی دوسرا کوئی سیکنڈ آپشن ہو تو ہم بات کریں. اس وقت جتنی کمانڈ ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. ورکر جو ہے اس وقت انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر یہ چاہیں تو خان صاحب بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں. میں یہ بات پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 یا 2 دن پنجاب کی جیلوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کے پی کے ان لوگوں جو جیل بھرو تحریک میں لوگ جائیں گے ان کو وہ گرفتار کر کے رکھ سکیں. صرف ایم این ایز اور ایم پی ایز ہی اگر اس بات پہ آ جائیں کہ ہم جیل میں جاتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ ان کو سنبھال سکیں. اگر یہ آگے ہمت کریں تو باقی سارے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس وہ کہتا ہوں کوئی ایسا ہو نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ کے پی کے اندر جو ہے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارے پہ مقدمے 9 مئی کا دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، مجھے اس میں نامزد کیا گیا. وہ 9 مئی کے دہشت گردی کے مقدمے اب تک چل رہے ہیں. بینگ سی ایم جو انہوں نے چارج دیا تھا تو یہ اس وقت آئی جی کو بلا کے کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جو 9 مئی کے مقدمے ہوئے ہیں یہ فیک مقدمے، ان میں اندر پراپر انویسٹیگیشن کرو. یہ کے پی کے لیول کے اوپر جے ٹی بنا کے اس کی انویسٹیگیشن کرا سکتے تھے کہ کتنے لوگ اس 9 مئی کے مقدموں کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، ان کی بیلیں کرانا، ان کے معاملات کرنا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بعض چیزیں، بعض اختیارات ایسے ہوتے ہیں جو پولیس 169 کے نیچے خود مقدمے کو ڈسچارج کر سکتی ہے، خود ملزم کو ڈسچارج کر سکتی ہے. کیا یہ 9 مئی کے بننے کے بعد یہ جب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں تو یہ ان کا اختیار، یہ ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ یہ کم از کم وہ 9 مئی کے مقدموں سے تو جان چھڑاتے ورکر کی؟ لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. ابھی تک ہم فیس کریں، ابھی پھر اگلے مہینے ہماری تاریخ ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ. اس میں میں نے خود آرگو کر کے الحمدللہ اس میں ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اس سے بری کیا. وہ مقدمہ آرڈینری کورٹ میں اندر چلا گیا، ورنہ وہ تو ہم اس کے اندر لٹکے ہوئے تھے نا جناب. پھر انہوں نے اتنا تک نہیں کیا کہ جن ورکروں کے اوپر 9 مئی کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جنہوں نے جیل کاٹی ہیں، ہمارے یہاں سے 3 لڑکے 1 سال کم و بیش وہ ملٹری کورٹ کے اندر گیرے، کافی عرصہ وہ بیچارے وہاں پہ جیل کاٹ گئے. پھر یہاں پہ ہمارا ٹرائل چلتا رہا، ہم اس کے اندر جو ہے وہ آتے رہے جاتے رہے. ان کو اتنی توفیق یہاں کی ہماری لوکل لیڈرشپ کو نہیں ہوئی کہ کم از کم ہم ضلع کے ان لوگوں کو بلا کے ان کو اپریشیٹ کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے یا ان کا کہیں پہ کچھ نام لے لیتے. پھر اسی طرح جو معاملات میں تو اس حد تک کہا تھا کہ انہوں نے ورکرز کو ٹکٹس تک نہ دیے، ورکر کو انہوں نے کسی مشاورت تک نہ لیا. ٹکٹس کے لیے ہم نے اپلائی کیے، ہم سے کہا گیا کہ آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرو. جب ہم ٹکٹس کے لیے ہم نے اپلائی کیے ہمیں ٹکٹ بھی نہ دیا گیا. اسی طرح عہدوں کی جو بات آتی پارٹی کے اندر تو وہ جس ورکر کو اکرام غازی جو ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں جی اس کو ٹکٹ دیا، وہ الیکٹ بھی ہو گیا، لیکن اس کا جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے جو اس سے ہارا ہے، لائق خان کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کو وزیر اعلیٰ صاحب ادھر علیحدہ سے ٹائم دیتے ہیں، اس کا ناشتہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. یہ کیا، یہ پارٹی ہے کیا ہے؟ پارٹی کے بارے میں آپ کو کہوں، یہ جو خان صاحب کا فیصلہ، ہم تو اس فیصلے کے پابند ہیں جب تک خان صاحب ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں ان کی بھی موجیں خان صاحب کے ساتھ ہی لگی ہوں. خان صاحب باہر آ جائیں گے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کو باہر کے معاملات نہیں پتا، ان تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ کچھ اور پہنچ رہی ہیں، باہر کے معاملات کچھ اور ہیں. اسی طرح بھی میں آپ کو یہ تازی ایک نئی بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا چیئرمین بیرسٹر گور علی خان، اس نے پیپلز پارٹی سلیم شاہ، یہاں پہ جو پیپلز پارٹی سلیم شاہ ہزارہ ڈویژن کا صدر ہے، اس کی بیوی کو اور ہائی کورٹ کے ججز جو ایلیویٹ ہونے ہیں اس میں جو انہوں نے نام مانگے، اس نے ان کا نام ریکمینڈ کیا. بیرسٹر گور نے رحیلہ بی بی کا نام، چیئرمین پاکستان تحریک، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی اور جو وکلا ہے اس کا نام تجویز کیا. اب یہ کتنا بڑا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے ایک وہ ہے. میں اس کو کیا کہوں، کن الفاظ میں ہم کس کے آگے روئیں، کس کے آگے دکھڑا روئیں، اپنا الفاظ بیان کریں کہ آیا ان کو اپنی پارٹی کی کوئی عورت یا کوئی ایسا وکیل اس بیرسٹر کو نہیں ملا تھا، اس نے کسی سے یہ بات نہیں پوچھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کا نام دے رہا ہوں، ریلا بی بی کون ہے، آیا کیا اس نے کس طرح سائن کر دی اس کے اوپر. تو یہ ہماری پارٹی کا حال ہے. اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے. بیرسٹر گور کو بھی کسی نے نام بھجوایا ہوگا، یہ کس نے بھجوایا ہے؟ اب یہ خود ہی وہ بیرسٹر گور ہی بتا سکتا ہے کہ یہ نام اس کو کس نے دیا ہے. دیکھیں وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے، جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام ریکمینڈ کریں تو اس میں پھر جوڈیشل کمیشن کے جو نام انہوں نے دیا ہے ججز کے لیے، اس میں تو اس نے ریلا مغل کا نام دیا. تو وہی تو ہمیں اس بات پہ حیران ہے. ہمارے تو اب اتنی ایکسیس نہیں ہے کہ ہم اس کو پوچھیں کہ تمہیں وہ نام کس نے دیا ہے. اب جو میری اس دن تو آپ نے پوچھا تھا کچھ، تو اس کے بعد جو حالت ہوئی تھی، جو بدمزگی ہوئی تھی، تو اس سے تو نہ پوچھنا ہی بہتر ہے اس پارٹی میں. آپ کا خیال پھر بھی کہتے ہیں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، کہتے ہیں دوسری پارٹیوں کو کہتے ہیں وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ تو اصل میں نے تو کبھی بھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. میرے بھی 28 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، لیکن میں نے ایسے ورکرز کو، اور اتنا سینئر ورکر ہو جو ہر طرح کی قربانی دے رہا ہو، اس کو اس طرح کی سیٹا جائے، اور یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. سردار
سردار صاحب ہماری پارٹی میں یہ خان صاحب تو کہہ رہے تھے موروثیت نہیں ہوگی اور یہ سمجھتے تھے کہ موروثیت نہیں ہوگی، لیکن خان صاحب کی جیل جانے کے بعد جو معاملات آئے ہیں وہ موروثیت کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور خاص کر ہزارہ ڈویژن کے اندر جو معاملات آئے ہیں اور اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، جس طرح انہوں نے ہزارہ ریجن کا صدر کے نوٹیفیکیشن کیے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی ریجن کے کیے، اس میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ کم از کم اتنا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس سے مشاورت کرتے، کارکنز کو بلا لیتے، پوچھ لیتے، آیا کارکن صرف مار کھانے کے لیے رہ گئے، کارکن صرف نعرے لگانے کے لیے، کارکن کو صرف آپ ٹاسک دو گے اور وہ جو ہے وہ آپ کے کہنے کے اوپر پہنچے؟ کارکن صرف خان صاحب کے لیے کام کر رہا ہے اور خان صاحب نے ورکرز کو بولنا سکھایا ہے، خان صاحب ہی کے کہنے کے اوپر، ان کی حوصلہ افزائی کے اوپر ہمیں یہ ہمت پڑی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو ہم اس کو پوچھ سکیں۔ وہ ہم نے اس سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے جو معاملات ہوئے وہ اس کی اپنا وہ تھا، لیکن آئندہ بھی اب اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ میں بیرسٹر سے یہ بات پوچھوں گا، اور میں آپ کی میڈیا کے تواسط سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے کہ آپ نے ریلا مغل کا نام کیوں دیا؟ ابھی میں نے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ریلا مغل صاحبہ کو فون کر کے ان سے کنفرم کیا ہے کہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں میڈیا کے سامنے کوئی ایسی بات کر دوں اور وہ بات بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے، اور میرا خیال اس میں آپ بھی گواہ ہیں، میں آپ کے سامنے بات انہوں نے کہا جی میرا ہی نام ہے، تو پھر آگے میں نے ان سے کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے ان کو مبارک دی، میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آپ کا نام دیا، حالانکہ آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ دور دور کا تعلق واسطہ کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیرسٹر گول، اور یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، بیرسٹر گول سلیم شاہ کا، جناب سلیم شاہ صاحب جو اس وقت ہزارہ ڈویژن کے صدر ہیں ان کے وکیل تھے، اچھا، اور ان کی طرف سے وہ مائننگ کے کیس بھی لڑتے رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس زمرے میں آ کے شاید کسی اور بات میں آ کے، یہ میں ہو سکنے کی بات کر رہا ہوں، میں کنفرم نہیں کہہ رہا اس لیے، لیکن یہ بات بیرسٹر گور صاحب خود وہ یہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ریلا بی بی کا نام کیوں دیا، کس نے دیا اور کس وجہ سے دیا، تو آپ بغیر تحقیق، بغیر جان پہچان کیا اس کا نام آگے فارورڈ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہوا تو پھر آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہے، آپ نے اس سیٹ کے ساتھ وہ کیا ہے، آپ نے یہ بہت بڑی جو ہے ہماری پارٹی کے وکلاء کے ساتھ اور جو پارٹی کے وہ لوگ جو اس چیز کی اہلیت رکھتے تھے ان کی حق تلفی کی ہے۔ آپ اب بھی کہیں گے خیر ہے؟ میں تو پھر بھی کہوں گا اس خیر ہے، اس لیے کہ میری تو پارٹی ہے، میں تو خان صاحب جب تک زندہ ہے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اور اپنی بات کو اسی طرح کرتا رہوں گا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ڈیڈا آفس میں بھی وہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بھی میں نے ان سے یہی بات کی تھی، اور وہاں بھی وہ میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگی، میں نے ان سے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ آپ بند کمروں کے فیصلوں کو چھوڑ دیں، آپ پارٹی کے آپ اس میں آ جائیں، گراؤنڈ پہ آئیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جائیں، ہزارہ ڈویژن میں جنبہ کی یا برادری کی سیاست نہ کریں بلکہ پارٹی ورکر پارٹی کو مضبوط کریں۔ اور اسی طرح میں آپ کے توسط سے ایک اور میسج آج پھر دینا چاہتا ہوں، میں اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی، میں جب نکلتے مجھے یہ لوگ باہر لا رہے تھے تو میں نے گنڈا پور سے یہی کہا تھا کہ دیکھو خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی تھی، خان صاحب یوتھ کو جو ہے وہ امپاور کرنا چاہتے تھے، یوتھ کو رسپانسبلٹی دینے چاہتے، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ یوتھ کو جو ہے انفورس کرو، یوتھ سے کام لو، یوتھ کو کام دو، یوتھ کے ذریعے سے سارے کام کرواؤ، اور ایک کمیٹی بناؤ، کوارڈینیشن کونسلیں بنے، جو آپ یہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ کے پیرالل میں سمجھتا ہوں، جو جتنی لوکل باڈیز اس کے پیرالل ہو، آپ کے ان کے اختیارات دو، کرپشن کے لیے یوتھ کا آپ اس یوتھ سے کام لو، ہماری یوتھ کرپشن کے خلاف کام کرے، ہماری یوتھ ہر وہ کام کرے آپ کی مددگار ہو، اور جب آپ اس کو آواز دو تو وہ سب سے آگے ہو، خوشی سے کام کرے، روزگار ہو، اسکیمیں ہو، جو چیزیں ہو یوتھ کے تھرو کرو، یہی میں گزارش ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ تشریف لائے اور میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ آپ نے صفدر خان تنولی ایڈوکیٹ کی باتیں سنی، میں تو ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی اتنی بڑی زیادتی کے باوجود انہوں نے پھر بھی کہا ہے خیر ہے، اس خیر کے لفظ نے سب خیر ہی کر دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، کامنٹس باکس میں آ کے کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ اس پیغام کو آپ جہاں تک ہو سکے پہنچا دیں۔ بہت شکریہ۔